बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह आपके सामने ये ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे कि मक्की सूरतें और मदनी सूरतें, जो ये कहा जाता है कि ये मक्की सूरह है, ये मदनी सूरह है, तो मक्की और मदनी सूरह की तायीन कैसे हुई और किस चीज़ का लिहाज किया गया है इसमें, इस तक़सीम में, मक्की और मदनी की तक़सीम में किस चीज़ का लिहाज किया गया। इस सिलसिले में अहले इल्म की 3 राय है और मैं चाहूँगा कि अहले इल्म की ये तीनों राय आपके सामने बोर्ड पर जो है लिख दूँ ताकि आपको भी आसानी हो। सबसे पहले जो है ये है राय ये है कि ये तक़सीम बेअतबार अज़्ज़मान, अरबी में कहते हैं बेअतबार अज़्ज़मान, यानी इस तक़सीम में ज़माने का एतबार किया जाएगा और इस लिहाज से ये बात कही जाएगी। ज़माने का एतबार माना इसका वह ज़माने का एतबार, तो कहा जाएगा कि मा नज़ल क़ब्ल अल हिजरती फ़हुव मक्कीयुन। हिजरत से पहले जो आयतें और सूरतें नाजिल हुईं ये मक्की कहलाएंगी। मा नज़ल क़ब्ल अल हिजरती फ़हुव मक्कीयुन व मा नज़ल बअदल हिजरती फ़हुव मदनीयुन। तो मक्की और मदनी की ये तक़सीम असल में ज़माने के लिहाज से, हिजरत से पहले जो सूरतें और आयतें नाजिल हुई हैं उन्हें मक्की कहा जाता है और हिजरत के बाद जो नाजिल हुई हैं उन्हें मदनी कहा जाता है। यानी इसमें ज़माने का एतबार है, जगह का एतबार नहीं है। मक्की का मतलब ये नहीं होता है कि ये मक्के में नाजिल हुई है, या मदनी का मतलब ये नहीं होता है कि ये मदीने में नाजिल हुई है, बल्कि ये ज़माने का एतबार है। हिजरत से पहले जो भी सूरह या आयत नाजिल हुई उसे मक्की कहा जाएगा, हिजरत के बाद जो नाजिल हुई उसे मदनी कहा जाएगा, चाहे ये मक्के ही में क्यों ना नाजिल हुई हो। इसलिए वो आयतें जो कि फ़तेह मक्का के मौके पर मक्के में नाजिल हुई, या जो है हज्जतुल वदा के मौके पर अरफा के मैदान में नाजिल हुई, ये मदनी आयत कहलाती है। हालांकि वो नाजिल हुई है मक्के में, लेकिन हिजरत के बाद नाजिल हुई है, इसलिए ये मदनी जो है आयत कहलाती है। यानी अगर हिजरत के पहले नाजिल हुई है तो उसे मक्की कहेंगे, चाहे ये सूरह ये आयत मक्के के अलावा किसी और जगह पे नाजिल हुई हो। इसी तरीके से जब ये कहा जाता है कि ये मदनी सूरह है या मदनी आयत है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये मदीने में ही नाजिल हुई, तबूक में भी नाजिल हुई हो तब भी उसको मदनी कहते हैं। मक्के में नाजिल हुई है और हिजरत के बाद नाजिल हुई, जैसे फ़तेह मक्का के मौके पर जो आयतें नाजिल हुई वो सब की सब जो है मदनी कहलाती हैं, क्योंकि हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं। और हज्जतुल वदा के मौके पर भी जो आयत नाजिल हुई उसे भी मदनी कहा जाता है, क्योंकि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो ये जो मक्की और मदनी की जो तफरीक़ होती है, इसकी जो पहचान होती है, ये ज़माने के लिहाज से है, ये जगह के लिहाज से नहीं है, ज़माने के लिहाज से। ज़माने के लिहाज से का मतलब क्या हुआ कि हिजरत से पहले या हिजरत के बाद, और यही सबसे सही कौल है इसके बारे में। और इसी कौल पर लोगों का जो है तकरीबन लोग इसी पर चलते हैं, मक्की और मदनी सूरतें या आयतें जो कहते हैं या लिखते हैं। दूसरा ये है कि बेअतबार मकान, ये तफरीक़ मकान के लिहाज से करेंगे। बेअतबार मकान का मतलब ये हुआ कि जगह के लिहाज से, और ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मक्की का मतलब ये हुआ कि मक्के में नाजिल हुई, जगह के लिहाज से ये कहा जाता है, और मदनी का मतलब ये हुआ कि मदीने में नाजिल हुई। लेकिन इस कौल के अंदर ख़राबी ये है कि कुरान की आयतें सिर्फ़ मक्के और मदीने में ही नाजिल नहीं हुई हैं, कुरान की आयतें तो मक्के और मदीने के अलावा भी नाजिल हुई हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि तबूक में भी नाजिल हुई हैं कुरान की आयतें। आप जब सफ़र पे तबूक गए हुए थे तो उस मौके पर भी कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। तो फिर उन सब को कैसे जो है मक्की और मदनी में आप बयान करेंगे अगर जगह का एतबार करेंगे तो। और तीसरा कौल इस सिलसिले में ये है
کہ یہ بے اعتبار المخاطب ہے، یعنی مخاطب کے لحاظ سے. مخاطب کے لحاظ سے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خطاب مشرکین سے ہے، مشرکین مکہ سے ہے، مشرکین سے ہے، تو مطلب یہ کہ یہ مکی ہیں. اور اگر خطاب اہل ایمان سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدنی ہے. تو یہ خطاب کے لحاظ سے بھی بعض لوگوں نے یہ مکی اور مدنی کی بات کہی ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خطاب اور جو ہے یہ یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کے علاوہ بھی خطاب ہے، اور بہت سی ساری صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں یہ خطاب سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو پھر ہم اس کی تعین کیسے کریں گے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس لیے مکی اور مدنی کے پہچاننے کے تعلق سے اور اس کی تقسیم کے تعلق سے جو پیمانہ ہے، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زمانے کا اعتبار ہے، یعنی ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جائے گا، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، ان کو مدنی کہا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں مکی اور مدنی کس لحاظ سے یہ تعین ہوتی ہے وہ بات آپ کے سامنے ہو گئی. اس کے بعد جو ہے مکے اور مدینے میں جو آیتیں جو ہے نازل ہوئیں یا جو مکی اور مدنی آیتیں ہیں، تو اس سلسلے میں ضابطہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے دونوں کی خصوصیات کیا ہیں. تو پہلے میں مکی جو ہے آیتوں کا ضابطہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ضوابط المکی، یہ اہل علم کا اجتہاد ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ کل سورۃ فیہا سجدہ فہی مکیہ، جس سورہ میں سجدہ ہے وہ اس کو مکی کہا جائے گا. کل سورۃ فیہا سجدۃ فہی مکیہ، ہر سورہ جس کے اندر سجدہ ہے وہ مکی سورہ کہلائے گی. یہ جو ہے ضابطے کے طور پر کہتے ہیں. اسی طرح سے کہا کل سورۃ فیہا لفظ کلا فہی مکیۃ، کل سورۃ فیہا لفظ کلا فہی مکیۃ. اور تیسری یہ ہے کہ کل سورۃ فیہا یا ایھا الناس ولیس فیہا یا ایھا الذین آمنوا فہی مکیۃ. کل سورۃ فیہا یا ایھا الناس ولیس فیہا یا ایھا الذین آمنوا فہی مکیۃ الا سورۃ الحج. الا سورۃ الحج، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جن صورتوں میں بھی یا ایھا الناس آیا ہے اور اس سورہ میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ سورہ مکی ہے. اس میں صرف سورہ حج کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ جو ہے اس سے اس کو الگ کیا گیا ہے. اور چوتھا ضابطہ اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر سورہ جس کے اندر انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، انبیاء کے قصے یا پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے گئے، وہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں. یہ بھی ایک ضابطہ جو ہے بیان کیا گیا اس سلسلے میں. اور اس جو ہے اس میں سورہ بقرہ کو مستثنی قرار دیا گیا ہے سوائے سورہ بقرہ کے. ایک پانچواں ضابطہ بھی اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر سورہ جس میں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے تو یہ مکی ہے سوائے جو ہے سورہ بقرہ کے، آدم اور اس ابلیس کا قصہ. جس سورہ کے اندر بھی آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے یہ سب کی سب مکی ہے سوائے جو ہے سورہ بقرہ کے، کہ سورہ بقرہ میں بھی آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے لیکن سورہ بقرہ یہ مدنی ہے.
مکی نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک ضابطہ پیش کیا گیا ہے کہ ہر سورہ جس کے شروع میں جو ہے حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں یہ سب کی سب مکی ہیں، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے، اور سورہ رعد کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے 6 نمبر پہ، وہ کیا ہے کہ جس سورہ کے اندر شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں یہ سب کی سب جو ہے مکی صورتیں ہیں، سوائے سورہ بقرہ کے، سوائے سورہ آل عمران کے، اور سورہ رعد کے بارے میں اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے تفصیلات تھی میرے بھائیوں مکی جو ہے صورتوں کے تعلق سے، اس کے جو ضابطے ہیں اس کے تعلق سے۔ مکی جو ہے صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں، تو اس سلسلے میں 4 خصوصیات عام طریقے سے ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خصوصیات، مکی صورتوں کی خصوصیات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دعوت الی التوحید ہے۔ مکی صورتوں میں عام طریقے سے توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مشرکین کے لیے دعوت کہ وہ توحید کی طرف آئیں، رسالت کی طرف آئیں، اور اس میں خاص طریقے سے رسالہ اور جو ہے بعث بعد الموت، اس طرح کے مضامین اس میں زیادہ ملیں گے۔ تو مکی صورتوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں توحید کی دعوت ملے گی، رسالت کا اثبات ہوگا، اور اس میں اسی طریقے سے بعث بعد الموت، قیامت کا، جنت اور جہنم کا، اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور مشرکین کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو مناظرے ہیں، وہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور دوسری جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اخلاقیات کے موضوع کو زیادہ بیان کیا گیا۔ یہ بھی مکی صورتوں کی ایک خصوصیت ہے۔ اور مکی صورتوں کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں میں انبیاء کرام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ایک چوتھی جو ہے خصوصیت اس کی یہ ہے کہ مکی صورتوں میں جو فاصلے ہیں، جو آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی رکھی گئی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے مکی صورتوں کی خصوصیات ہیں، انبیاء اور قوموں کے قصے، اور آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مکی صورتوں میں۔ یہ بات ہو گئی مکی صورتوں کے تعلق سے جو ضوابط ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں اس کا یہ بیان ہو گیا۔ اس کے بعد مدنی جو صورتیں ہیں اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں اور کچھ خصوصیات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دوں۔ جیسے مکی صورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، مدنی صورتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مدنی صورتوں کے لیے جو ضوابط ہیں، ضوابط المدنیتی، تو پہلا ضابطہ اس سلسلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ سورہ جس کے اندر جو ہے کوئی عبادت کا کوئی فریضہ بیان کیا گیا ہو، یا جو ہے حد ذکر کی گئی ہو، فرائض اور حدود کا بیان، یہ مدنی صورت کی خصوصیت ہے، ضابطہ ہے جاننے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر سورہ جس کے اندر منافقین کا ذکر ہے تو یہ مدنی سورہ ہے۔ سوائے سورہ عنکبوت کے۔ مدنی جو ہے صورتوں کو پہچاننے کی، مدنی آیتوں کو پہچاننے کی ایک تیسری جو ہے شکل یہ ہے، صورت یہ ہے کہ ہر سورہ جس میں اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ ہو، اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ، یہ بھی مدنی سورہ کی پہچان ہے۔
اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ، یہ بھی مدنی سورہ کی پہچان ہے۔ اب مدنی سورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ خصائص المدنیتی، پہلی خصوصیت مدنی صورتوں کی یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں عبادات کا بیان، معاملات کا بیان ہوتا ہے۔ عبادات، معاملات، میراث، حدود، یہ ساری چیزیں جو ہے مدنی صورتوں کی خصوصیات ہیں، جن میں اس طرح سے احکام خاص طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور مدنی صورتوں کے تعلق سے یہ بھی بات ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں اہل کتاب سے خاص طریقے سے خطاب ہے، اہل کتاب سے خطاب، اور ان کو اسلام کی دعوت، یہ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں داخل ہے۔ اہل کتاب سے خطاب اور انہیں اسلام کی دعوت۔ تیسری خصوصیت اس سلسلے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مدنی صورتوں میں جو ہے منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے، منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں جو آیات ہیں، جو لمبی لمبی آیات ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے مدنی صورتوں کے تعلق سے کہی جاتی ہیں۔ میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے مکی اور مدنی کے تعلق سے جو خصوصیات تھیں، ان خصوصیات کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ جو ضابطہ ذکر کیا گیا ہے، وہ ضابطہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ذکر کی گئی ہیں اور اس طرح سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں، یہ ساری تفصیلات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ علماء اسلام نے کس طریقے سے قرآن کا اہتمام رکھا ہے، اور قرآن کے دراسہ اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے کتنے سنجیدہ رہے ہیں لوگ۔ قرآن کی ایک ایک چیز کے تعلق سے بڑی جو ہے خدمات لوگوں نے کی ہیں۔ بہت تعجب ہوتا ہے کہ قرآن کے تعلق سے اور جو جتنا جیسے غور و فکر کرتا رہتا ہے، اسی کے لحاظ سے قرآن کی یہ خصوصیات بھی اور قرآن کی معجزات کی شکلیں بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سارا جو ہے میرے بھائیوں معاملہ چلتا رہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ عجیب عجیب جو ہے انکشافات لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ بات بھی لکھا ہے کہ بعد کے دور کی بات ہے، یہ عام طریقے سے پچھلے علماء نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے یہاں تک بھی کام کیا ہے کہ اب قرآن کے ہر جو ہے سورہ میں کون سا حرف کتنی مرتبہ آیا ہے، تو اس میں بھی بڑی عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک سلسلے کا ایک دراسہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ مکی مدنی کی باتیں تو پرانے مفسرین نے ذکر کی تھی، جن کا ذکر باقاعدہ علوم قرآن کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بعض جو نئی چیزیں ہیں ان کا ذکر جو ہے علوم قرآن کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں اگر لوگ اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ یہ بھی قرآن کے اعجاز کا ایک پہلو ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے قرآن کے اعجاز کو۔ تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے قرآن کے حروف کو جو ہے وہ کون سی سورہ میں کون سا حرف کتنی مرتبہ آیا، اس کے بارے میں جب وہ لکھ رہے تھے تو کچھ عجیب و غریب باتیں ان کے سامنے آئیں۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جیسے سورہ قاف، جتنی بھی صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، حروف مقطعات جیسے الف، لام، میم، قاف، تو یہ حروف مقطعات جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مقطعات، اس کے بارے میں لکھا کہ جس سورہ کے شروع میں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، یہ حرف اس سورہ کے اندر 19 مرتبہ یا تو آیا ہوگا یا ایسی عدد میں ہوگا جس سے 19 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جیسے الف لام میم ہے، تو الف لام اور میم سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے شروع میں ہے یہ، تو سورہ بقرہ میں الف اتنی مرتبہ آیا ہوگا جس سے 19 سے تقسیم کیا جا سکتا ہو۔ ایسے ہی لام ہے، میم ہے، یا 19 مرتبہ ہی آیا ہوگا،
یا 19 مرتبہ سے اگر زیادہ آیا ہے تو اتنی مرتبہ آیا ہوگا کہ اس کو 19 سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی انہوں نے ایک بڑی عجیب بات یہ بتائی اور کہا کہ سورہ جو ہے قاف میں ہی غالباً سورہ قاف، خود سورہ قاف میں ہی یہ ذکر ہے کہ قاف، سورہ قاف کے شروع میں قاف اگر ہے تو اب قاف وہاں پر کیا ہے 19 مرتبہ آنا چاہیے، یا 19 سے اگر زیادہ ہوا تو اتنی مرتبہ آنا چاہیے کہ جو ہے 19 سے تقسیم ہو۔ تو اس کی انہوں نے مثال یہ پیش کی کہ کہیں بھی جو ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے تو وہاں پر قوم لوط کہا گیا ہے، قوم لوط، لیکن سورہ قاف میں اسے اخوان لوط کہا گیا ہے، قوم لوط نہیں کہا گیا، اخوان لوط کہا گیا ہے، کیونکہ اگر قوم لوط کہا جاتا تو قاف یہاں پر ایک زیادہ ہو جاتا۔ تو یہ بھی قرآن کے اندر اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو قرآن کے اندر اس کے اعجاز کے کتنے پہلو ہیں، جب آدمی کسی خاص پہلو کو لے کر کے قرآن پر جو ہے ریسرچ کرتا ہے، اس پہ جو ہے تحقیق شروع کرتا ہے، تو میرے بھائیوں نئے نئے پردے جو ہے کھلتے ہیں اور نئی نئی باتیں جو ہے سامنے آتی ہیں۔ ایک جو ہے ایک خاتون جو کہ ریسرچ کر رہی تھی شہد کی مکھی کے تعلق سے، انہوں نے جو سورۃ النحل ہے قرآن کے اندر شہد کی مکھی کا جس میں ذکر ہے، اس کے بارے میں آ کر کے کچھ اس طرح کی عجیب باتیں عدد کے لحاظ سے بیان کی، مجھے وہاں پر بھی تعجب ہوا تھا۔ لیکن یہ چیزیں ہیں قرآن کے اندر، یہ سب جو ہے خوبیاں موجود ہیں قرآن میں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہر حرف اور ہر کلمہ قرآن میں اپنی جگہ پر اتنا پرفیکٹ ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی کر دیں تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اور عربی زبان و ادب کے لحاظ سے جو اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ جو ہے عرب قوم کو جو چیلنج کیا گیا میرے بھائی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، وہ چیلنج تو ہے ہی کہ قرآن کی پوری جو ہے سورہ میرے بھائیوں، اور پورا قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک، اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا جو اسلوب ہے، اس میں جو اس کا معیار ہے، بلاغت کا جو معیار ہے، اس میں کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں کوئی جو ہے کمی نہیں آتی ہے۔ وہ جس معیار پر شروع سے ہے قرآن، اسی معیار پر جو ہے یہ قرآن چلتا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبی ہے، یہ جو ہے اس کے اعجاز کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں عربوں کے یہاں تو صرف ان کو اسی بات کے لیے خاص طریقے سے چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ بلاغت کے لحاظ سے اس جیسا قرآن پیش کرو، لیکن معانی کے لحاظ سے بھی اور بعد کے دور میں جو اور بہت ساری چیزیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں اس کے لحاظ سے بھی لوگوں نے ظاہر کیا کہ اعجاز کے یہ سب بھی پہلو ہیں جو ہے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں اتنی ساری چیزیں اندر رکھی گئی ہیں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ کوئی دوسرا شخص اس کی جیسی ایک سورہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ قرآن کے تعلق سے جو ترتیب ہے، ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب جو مصحف کے اندر ہے وہ الگ ہے۔ تو مصحف میں جو ترتیب ہے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کی، یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی اسی ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی آیات کی ترتیب بھی جو ہے توقیفی ہے، لیکن جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ تو پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اس طرح کی باتیں جاننے کے لیے آپ کو اگلے درس میں ہمارے ساتھ شریک ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی اور کون سی سورہ پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت آخر میں نازل ہوئی، کون سی سورہ آخر میں نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام کا کیا بیان ہے، وہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اب یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعاون کیا ہے۔ اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں